शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हम आपको पहले तो बात करना चाह रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी और ये जो नून का जो लाइजॉन हुआ है उसके बारे में, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है जैसे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। तो इसके बारे में बताइए कि आज कौन कौन से राज उन्होंने खोले हैं, क्योंकि मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये। सारी पार्टीज कह रहे थे कि कुछ तो बोले कुछ तो बोले, और आज उन्होंने आके बोल दिया। तो आपके ख्याल में क्या क्या बातें हुई? मेरे ख्याल में तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये ड्यू थी, क्योंकि जो इमरान खान साहब जो पॉलिटिक्स उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की डोमेन है नहीं, कि इस डोमेन में जाके वो जवाब दें, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पोलराइजेशन जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, इवन के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम मुत्तफिक नहीं है। हर बंदा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी अपनी तारीफ कर रहा है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि जी कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई थी साबिक वजीर आजम और स्पीकर की तरफ से, तो ये लेकिन उसके बावजूद जो पोलराइजेशन है वो उसका लेवल ये हो गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया, सादा अल्फाज में। मतलब कहाँ पे वो ऑर्डर था कि 10:30 बजे आप जो है वो वोटिंग शुरू करेंगे, हम उसको रात 12 बजे तक खींच के ले गए, और ख्याल यही किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये पाकिस्तान की सियासत को वो रुख इमरान खान साहब ने दे दिया है, जो अगर मैं ये कहूँ कि एक तरह से फसाद वाला या एक आग लगाने वाला, या मैं यानी कोई ऐसा नुक्ता नहीं जहां पर मैं कोई रुकूंगा जाके। तो इसका जवाब जो था वो फिर उसी तरफ से ही आना था, क्योंकि मामला जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतल्लिक घसीट के लाए थे इमरान खान साहब कि एक साजिश हुई है, और देखें कि पाकिस्तान में जो इस तरह की जो साजिशें कही जाती हैं उनका तदारुक जो करना होता है वो इन्हीं इदारों ने करना होता है। हम उन इदारों की जो सियासत में मुदाखलत है हम उसके खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान का जो भी दस्तूर पसंद आदमी है वो इदारों की, या खुसूसन पाकिस्तान की फौज, देखें ये जो इदारे हैं ना, दो इदारा तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक महकमा है, या कह लें कि एक इदारे का एक अगला हिस्सा है पाकिस्तान की फौज, और दूसरा जो इदारा है उसके साथ वो हमारी जुडिशरी है। अब इन दोनों के पास, एक के पास जो है वो कलम है, उसकी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक की ताकत है। तो जब ये सियासत में किसी भी लेवल पे मुलव्वस होते हैं तो फिर खराबी पैदा होती है। तो अब अगर वो सियासत से दूर गए, या उन्होंने ये बात करने की कोशिश की या समझाने की कोशिश की कि हम सियासत में नहीं है, सियासत में हम गैर सियासी हो चुके हैं, और उन्होंने दो टोक कहा कि पिछले 2 साल से अगर आप देख लें कि किसी ज़िमनी इलेक्शन में कोई आवाज, कोई इल्जाम उठा हम पर, नहीं उठा, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से तो हम मुकम्मल गैर सियासी हैं, और ये मुतालबा था कौम का, हमने उस पर लब्बैक कहा है। तो अब ये जो इमरान खान साहब जिस को मतलब उनकी गैर जानिबदारी को भी सियासी बना रहे थे, तो इसका जवाब उधर से ही आना था। 2-4 बड़ी बातें उन्होंने बड़ी क्लियर कैटेगोरिकली कर दी। एक ये कि जी के एब्सोल्युटली नॉट, जहां से ये वाला जो नैरेटिव है जन्म लेता है कि इमरान खान साहब ने चूंकि इनकार किया था अड्डे देने से, और आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, जिस दिन ये इवैक्यूएशन हुई थी, वो फौज वहां से निकली थी अगस्त में, मैं उस रात इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद के किसी होटल में पैर तिल धरने की जगह नहीं थी, और वहां पर क्या था, वो अमेरिकन आर्मी और जो उनके साथ जिन्होंने काम किया था अमेरिका वालों ने, अमेरिका के साथ, वो सारे के सारे वहां पे थे। तो वो उस मौके पर जहां पर उन्होंने तामुन मांगा था तो किसी ने नहीं इनकार किया, लेकिन जिस चीज के लिए वो इनकार कर रहे थे वो आज DGSPR खुला कह रहे हैं कि उन्होंने मांगा ही नहीं था। और हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी कि इमरान खान साहब के गिर्द सियासी घेरा तंग होना उस दिन शुरू हो गया था जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो वो एब्सोल्युटली नॉट बेसिकली एक यानी कि आप यूं कहें कि वो डिमांड से पहले कह दिया गया था, मुतालबा था नहीं और कह दिया। तो वो कहते हैं कि जी कि चूंकि मैंने इनकार किया था और चूंकि मैं रूस के दौरे पे गया था, तो इसलिए मेरे खिलाफ जो है वो अमेरिका ने साजिश बुनी, और उस साजिश वो इमरान खान से अपने मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन वो जो इशारा
بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سازش ہوئی ہے تو پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یا تو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے متعلق جو ادارے ہیں وہ ناکام ہوئے اس سازش کو ناکام بنانے میں، اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، تیسری تو اور کوئی بات ہے نہیں۔ تو بیسیکلی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پوزیشن تین طرح سے کلیئر کی، ایک کہ ہم غیر سیاسی ہیں، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، دوسری انہوں نے کلیئر کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ والی ڈیمانڈ تھی نہیں، اگر ہوتی تو ہمارا وہی جواب ہوتا جو عمران خان صاحب نے دیا، اور تیسری کہ سازش جو ہے وہ کم از کم اس اعلامیے میں سازش کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کہ سازش اگر ہے تو عمران خان صاحب کے اپنے دماغ میں ہو سکتی ہے، ان کے کسی بیانیے میں ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہمیں کاغذ ہمارے سامنے رکھے گئے اس میں اگر سازش کا کوئی ذکر ہوتا تو پھر اعلامیے میں بھی آتا۔ یہ کتنا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یہ نون لیگ کو، اور جو پی ڈی ایم ہے اس کو کتنا سپورٹ کر رہا ہے، اور کتنا نیگیٹو جا رہا ہے یہ آج کا جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو کل ہم نے جلسہ دیکھا بہت بڑا جلسہ اور سارا کچھ کہا گیا بہت بڑا جلسہ ہے، تو کتنا یہ کیا آج کے بعد کیا ڈائنامکس بنے گی، کیا سلوگن دیکھیں رہیں اب گے آپ تو کے؟ یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے اب کرنا ہے، کیونکہ سوال جو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو اقتدار میں ہوتی ہے، جب اس کے جانے کی باری آتی ہے یا جب اگلے الیکشن کی باری آتی ہے تو اس سے جو سوال ہوتا ہے وہ اس کی کارکردگی کا ہوتا ہے، اس سے سوال جو ہے وہ پاکستان سے باہر کیا ہوا یہ سوال تو نہیں ہوتے، نہ ہی لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہوتے ہیں کہ جی کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو ہمیں بتائیے گا۔ تو بیسیکلی تو آپ کو ہر طرح کے جو چیلنج ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو حکومت دی جاتی ہے یا ووٹ دیا جاتا ہے۔ جب وہ موقع آیا، جب ان کو لگ رہا تھا عمران خان صاحب کو کہ اب میری بچت نہیں ہے، تو لوگ تو پوچھیں گے جب میں عوام میں جاؤں گا تو اگلا سوال مجھ سے میری کارکردگی کا ہونا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہ لوگ ان کی سوال کی ان کے اوپر سوال اٹھاتے ان کی کارکردگی کا، انہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر سوال کھڑے کر دیے۔ دیکھیں وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں یہ جدید معاشروں میں، جدید ڈیموکریٹ معاشرے جو ہیں وہاں پر ان کو بھی ایک ادارے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کی سپریم کورٹ کو، پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کو، سب کو ہی اس اپنے نیریٹو میں نیچے دبانے کی کوشش کی کہ اگر میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور اسپیکر نے اس کا نوٹس، پہلے تو این ایس سی نے نوٹس لیا، این ایس سی کے نوٹس لینے کے اوپر ڈپٹی اسپیکر نے نوٹس لیا، انہوں نے اس تناظر میں این ایس سی کے نوٹس کے تناظر میں انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ناکام کر دی۔ سپریم کورٹ نے اب سو موٹو نوٹس لے لیا اس کا، اب سو موٹو نوٹس جب لیا تو ہم عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو بیسیکلی جہاں سے یہ معاملہ اٹھا ہے وہ مراسلے کا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں صرف مسئلہ آئین کا ہے کہ آیا اسپیکر کے پاس یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ اختیار تھا کہ نہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی موو آ جائے تو اس کے بعد اسپیکر کا رول کیا رہ جاتا ہے اور دستور کیا کہتا ہے، پورا شیڈول پورا پروگرام دیتا ہے دستور، ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اب آپ عدالتوں میں کھڑے ہو کے عدالتوں کو میدانوں میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے، ان کی بھی غیر جانبداری کو آپ مشکوک گردانیں گے، اور پاکستان کے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان تاثر یہ دیں گے کہ ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے، اور تاثر یہ دیں گے کہ جی کہ جو مطلب کچھ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ایک پاکستان کی لائل گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ جو لائل تھی اس کو امریکہ کے کہنے پر نکار رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیں کہ ہر پارٹی نے، ہر فریق نے اس کے اوپر پھر رسپونڈ کرنا ہے۔ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی 75 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں ان کا کوئی وہ مقام ان کو نہیں مل سکا جو ڈیو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، تو لہٰذا وہ سب انہی اداروں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ الزام بیک وقت جس طرح ہم پر ہے یہ آپ پر بھی ہے، تو ایک آپ کہہ لیں کہ امید تھی کہ وہ شاید رسپونڈ کریں گے اور انہوں نے کر دیا۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک بٹوین دی لائن جو بات کی ہے، اگر ہم دو سوالوں کے جواب کو جو جوابات دیے انہوں نے ان کو ملا کے دیکھیں تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے خلاف
اگر کوئی بھی شخص بلا شرکت غیر یا بلا امتیاز کوئی بات کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تو پھر اس کا جواب حکومت وقت نے دینا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو شہباز شریف صاحب کی ہے، ان کے پاس اب ایک جواز بھی آ گیا اور ایک اجازت بھی آ گئی۔ میں سوری ٹو سے کہ یہ والے الفاظ استعمال، ایک کانسینٹ آ گئی کہ اب اگر ہمارے خلاف بولیں گے، ہم نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، اب قانون حرکت میں آپ لائیں۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ اگر اب جو انہوں نے اپنی کارکردگی سے بچنے کے لیے جو نیریٹو بڑا خوفناک بنایا تھا، جس کے زد میں پاکستان کے تمام ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی تھیں، اب وہ نیریٹو قائم شاید نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر رکھیں گے تو پھر اس کی ان کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی جو قانون کی صورت میں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ 16 اپریل کو کراچی کے جلسے میں یہی خطاب کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک سازش کے ذریعے نکالا گیا اور ایک کرمنلز کے ٹولے کو، ایک چوروں ڈاکوؤں کے ٹولے کو، غداروں کے ٹولے کو حکومت ان کے سپرد کر دی گئی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ حکومت کس نے سپرد کی؟ ظاہر ہے کہ وہ آج بھی سوال ہو رہے تھے کہ جی کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، کہا جاتا ہے این آر او دے دیتے ہیں، جو جس کو چاہتے ہیں حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے تو انہوں نے وہاں پہ جواب دے دیا، لیکن پھر عمران خان صاحب کو اس کا جواب قانون کی صورت میں دینا پڑے گا، قانون کے کسی فورم پہ دینا پڑے گا کہ گورنمنٹ اگر کہہ دے کہ جی آئیں عمران خان صاحب، آپ آ کے آپ اس فورم ہے، یہ عدالت ہے، یہ انکوائری ہو رہی ہے، اب آپ یہاں پہ آ کے اس کا جواب دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس تو جواب ہوگا کوئی نہیں، کیونکہ وہ جو سب سے بڑی گواہی جن کی لا رہے تھے، وہ تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی، اس نے تو وہ گواہی سے دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے جو گواہی دی، وہ گواہی جو ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یا تو اب دو چیزیں ہیں کہ اسی طرح کی سیاست کریں اور جیلوں کا رخ کریں، جیلیں برداشت کریں اور سزائیں برداشت کریں، اور پھر تاریخ اگر یہ ان کا موقف درست تھا کہ پورے پاکستان کے تمام سسٹم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر، تو پھر وہ تاریخ میں ہیرو گردانے جائیں گے، اور اگر ایک موقع ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے۔ تو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ یا انہوں نے یہ والی پالیٹکس کرنی ہے، اسی نیریٹو کے ساتھ کرنی ہے اور قانون کا سامنا کرنا ہے، ریاست کا سامنا کرنا ہے، یا پھر انہوں نے وہی وہ جو لیے دیے والی سیاست ہوتی ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ کام یہ ہو گیا، میں ہوتا تو میں یہ کر دیتا، یہ کام انہوں نے غلط کر دیا، میں ہوتا تو یہ کر دیتا۔ جب پھر وہ یہ کریں گے تو پھر ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں رہے۔ ہاں اگر وہ انہوں نے سازگار رکھنے ہیں تو پھر اس کی ایک بھاری قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا کمپریہنسولی یہ سارا کچھ بیان کر دیا، لیکن ابھی باتیں بہت زیادہ رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی نیکسٹ سیشن کریں گے جس میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو دو مین پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ان کا لائزون آپس میں کتنی دیر تک آپ چلتا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ابھی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ایک سیشن کریں گے اور اس میں ساری باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔